नावल का नाम नौलखी कोठी मुसन्नफ़ अली अकबर नातिक किस्त नंबर 31 जुज़ नंबर 52। नवाज़ुल हक़ मौलाना फ़ज़ल-उल-दीन की उम्मीदों पर इस तरह पूरा उतर रहा था कि इतनी तवक्को उसे भी नहीं थी। लड़का ऐसा ज़हीन और लायक निकला कि बाप दादा के भी कान काटने लगा। बड़े बड़े जागीरदारों, फ़ौजियों और अफसरों के बेटे उसने दोस्त बना लिए। उन्हीं की सोहबत में दिन रात गुजारने से उसे वो तमाम मालूमात और तरीक़े हासिल हो गए थे जो सिविल सर्विस का जीना थे और ख़ानदान की कायाकल्प कर देने के लिए नतीजा खेज साबित हो सकते थे। इसके अलावा इंग्लिश, अरबी, फ़ारसी, तारीख़ गर्ज़ हर शोबे में कुछ न कुछ सुध बुध हासिल कर ली थी। लिबास और बातचीत में भी इतनी नफासत पैदा कर ली कि मौका की मुनासबत से तमाम जगह अपने आप को फिट कर लेता। अरबी और फ़ारसी की लियाकत ने उसके अंदर शेर से लुत्फ़ लेने का मादा भी पैदा कर दिया, लेकिन ये मादा थोड़ा बहुत शेर को सुनकर या पढ़कर याद कर लेने की हद तक था। शेर की फ़नी जमालियात को समझने या खुद किसी मश्क में पढ़ने की अहलियत नहीं थी। ये बात भी उसको किसी ने समझा दी थी कि पाकिस्तान में सिविल सर्विस की नौकरी हासिल करने के लिए बंदे को 3 चीज़ों में ख़ास तौर पर तवज्जो देनी चाहिए। एक, उसे थोड़ा बहुत इकबाल की शायरी और उसकी ज़िंदगी के नेक नेक हालात अज़बर हों। दूसरा, अंग्रेज़ी बोल चाल की महारत हासिल हो। और तीसरी अहम बात यह कि अपने बास की चापलूसी करने की तरबियत में नुक्स ना हो। अगर इनमें इंसान ताक हो तो नौकरी मिलने के बाद उसकी तरक्की में खुदा भी रुकावट खड़ी नहीं कर सकता। बंदा इस तरह 22 स्केल के जीने तय करता है जैसे गहरी नींद सोए हुए पर सुबह आ जाती है। नवाज़ुल हक़ ने इन तीनों मज़ामीन में अपनी इस्तेदाद को इतना बढ़ाया कि एक तो इकबाल का 70% कलाम उसे याद हो गया। दोम, वो अंग्रेज़ी को ऐसे चाटने लगा कि बाज़ औक़ात उस पर अंग्रेज़ होने का शुबा होता। वो तो गनीमत थी रंग ज़्यादा साफ न था। सोम, अफसर की बात से इत्फाक करने का मलका हासिल हो गया। नतीजा ये कि नवाज़ुल हक़ पंजाब सिविल सर्विस का इम्तहान पास करके डायरेक्ट नायब तहसीलदार भर्ती हो गया। लेकिन इस पर वो मुतमिन होकर बैठा नहीं गया, बल्कि मज़ीद तरक्की के लिए कोशां रहा, जिसमें उसने मौलाना फ़ज़ल-उल-दीन की जमा की गई बेशुमार दौलत का भरपूर फ़ायदा उठाया। लाहौर में कोई अफसर होगा जिसके साथ उसने ताल्लुकात कायम नहीं किए और उसे तोहफे तोहफ़े नहीं भेजे। वो इस मामले में अपने अफसरान का इस कदर वफादार था कि उनके बीवियों तक से ज़ाती मरासम कायम कर लिए। कोई नवाज़ुल हक़ साहब की बड़ी बहन बन गई और कोई खाला हो गई। कोई उसके दोस्त की वालदा थी, इस लिहाज से नवाज़ साहब की भी वालदा बन गई। इन रिश्तों के बन जाने की वजह से नवाज़ को ईद, बकर ईद और सालगिरहों पर तोहफे भी देने होते थे और वो दिल खोल कर देता। ख़ासकर उसे ये पता चल गया था कि औरत ज़ात सोने की बड़ी लालची होती है, इसलिए वो जो भी तोहफ़ा देता सोने ही का होता, क्योंकि सोने के बगैर चाहे हज़ारों तोहफे हों लोग भूल जाते हैं। लेकिन ये एक ऐसी दात है जिसका तोहफ़ा एक तो लेने वाले को एहसानमंद कर देता है और दूसरा उम्र भर ना लेने वाले को भूलता है और ना देने वाले को। इसके अलावा जब ज़रूरत होती सौदा सलफ भी खुद ब खुद घर भिजवा देता। इन अतात शारियों से ये हुआ कि किसी अफसर की जुर्रत ना होती थी वो नवाज़ुल हक़ की ACR में उसके किरदार और काम की पाकदामनी की गवाही ना सबत करे। अपने बास के घर रोज़ाना जाकर उनकी ज़रूरियात की खबर लेकर उन्हें पूरा करना तो नवाज़ साहब ने अपने ऊपर लाजिम कर लिया था। ये फ़र्ज़ शनासी इस हद तक थी कि एक दिन जब कमिश्नर साहब को हल्का सा नज़ला हो गया तो नवाज़ साहब की रातों की नींद हराम हो गई। आप उसकी तीमारदारी में इस तरह मगन हुए कि 3 दिन तक अपने घर नहीं आए, वहीं उनकी कोठी के सर्वेंट क्वार्टर में रहने लगे। अगरचे साहब ने बहुत कहा, कोई बात नहीं नवाज़ साहब, आप घर चले जाएं, मैं ठीक हो जाऊंगा, लेकिन ये नहीं माने कि जाने कब ज़रूरत पड़ जाए, फिर खुदा न खास्ता आने में देर हो गई तो आपको क्या मुंह दिखाऊंगा। इसी फ़र्ज़ शनासी की वजह से उसके दफ्तर वाले नवाज़ साहब का मजाक भी उड़ाते। एक दिन मीटिंग के दौरान जब कई मताहत भी बैठे थे, साहब का छोटा बेटा साथ वाली कुर्सी पर बैठा खेल रहा था। उसने वहीं बैठे पेशाब कर दिया। नवाज़ साहब ने अपने हाथों से उसको गुस्लखाने में ले जाकर पानी से साफ़ किया और उसका पेशाब धोया।
جس کی وجہ سے اس کا مذاق اڑایا گیا، لیکن انہوں نے ان احمقوں کی ذرا پرواہ نہیں کی اور سب نے دیکھا انہی خدمت گزاریوں کی وجہ سے وہ صرف 2 سال میں ہی تحصیلدار ہو گیا، جبکہ ساتھ والے جو ذرا خدمت گزاری میں کم تھے ابھی تک انہی بوسیدہ میزوں پر بیٹھے مکھیاں مار رہے تھے۔ اس کے ساتھ ہی انہیں یہ کلیہ بھی کسی نے سمجھا دیا تھا کہ ریٹائرڈ افسر مردہ گھوڑے سے زیادہ اہم نہیں ہوتا، اس لیے جتنی جلدی ہو سکے اس پر مٹی ڈال دینی چاہیے، کیونکہ جو وقت کو ضائع کرتا ہے وقت اسے ضائع کر دیتا ہے۔ ریٹائرڈ افسر کی بات ماننا یا اس سے ملنا وقت کے ضیاع کے مترادف ہے۔ یہی وجہ تھی کہ نواز صاحب نے کبھی پلٹ کر بھی ایسے لوگوں کی طرف نہیں دیکھا تھا جو سرکاری نوکری سے فارغ ہو چکے تھے۔ ان کے تحصیلدار بننے کے کچھ عرصے بعد ملک میں فوج کی حکومت آ گئی۔ نواز صاحب ان دنوں خوش قسمتی سے ضلع راولپنڈی کے محکمہ مال میں تھے۔ یہ حکومت ہر لحاظ سے شرعی کہی جا سکتی تھی، تمام سزائیں شرعی ہو گئی تھی۔ لباس شرعی ہو گیا، ٹوپیاں، تسبیحاں، لوٹے اور چٹائیوں کی قیمتیں شریعت کے مطابق پڑ گئیں، شلواریں گھٹنوں سے اوپر حتیٰ کہ سر کے بال اور داڑھیاں شریعت کے مطابق ڈل گئیں، گاؤں گاؤں میں مولویوں کے وظائف مقرر کر دیے گئے اور انہیں خطبے لکھے لکھائے آنے لگے تاکہ کسی بھی مولوی کو دماغ پر زور دینے کی زحمت نہ پڑے۔ ہزاروں چوڑے بطور جلاد بھرتی کیے گئے، پھر بھی کوڑے مارنے والے کم پڑ جاتے۔ عوام کا نماز روزے کی طرف اتنا رجحان ہو گیا کہ سرزمین جنت نشاں ہو گئی، ہر طرف امن و امان کی فضا قائم ہو گئی۔ تبلیغی مرکزوں میں جہاں کبھی ویرانی ہونکتی تھی اب کھوئے سے کھوا چھلنے لگا۔ عدل و انصاف کا اس قدر بول بالا ہوا کہ جرم کے شبے کی بنا پر بھی سزائے موت دی جانے لگی، اور اس معاملے میں اتنی احتیاط تھی کہ چاہے مجرم وزیر اعظم ہی کیوں نہ ہو تختے پر چڑھا دیا جاتا۔ دراصل عدالتوں نے پتہ چلا لیا تھا کہ سوائے فوجی اور ایک خاص مکتبہ فکر کے مولوی کے باقی لوگ کافر اور غدار ہیں۔ تمام بدعتی مذاہب اور مسالک کا قلعہ کما کرنے کی ٹھان لی گئی اور صحابہ کے سچے پیروکاروں اور خفیہ اداروں کو اجتماعی طور پر پورے اختیار دے دیے گئے کہ وہ آسانی سے نشاط اسلامیہ کے دشمنوں کی سرکوبی کر سکیں۔ یہی وہ دن تھے جب نواز الحق صاحب پر صحیح دین کی سمجھ اور فوجی حکومت کی برکتوں کے پے بے پے انکشافات ہوئے۔ انہوں نے نہ صرف خود بلکہ لوگوں کی بھی اس امر کی طرف توجہ دلانی شروع کر دی کہ امیر المومنین جنرل صاحب اللہ کے ولی اور مجدد دین ہیں، ان کے حکم کی سرتابی خدا سے بغاوت کے مترادف ہے، اور یہ کہ جمہوریت مغرب کا پراپاگنڈا ہے۔ اسلام کسی ایسی حکومت کو جائز قرار نہیں دیتا جس کی بنیاد غیر مذہبوں نے رکھی ہو۔ انہوں نے اعلان یہ بھی کہنا شروع کر دیا کہ رافضی اور خانقاہی نظام دین میں فساد کا دوسرا نام ہے، چنانچہ انہیں بالکل ختم کر دینا چاہیے۔ اس عرصے میں نواز صاحب نے اپنی داڑھی مزید بڑھا لی اور رضاکارانہ طور پر دفتر میں کام کرنے والوں کو نماز پڑھانے کے ساتھ دین کی صحیح سمجھ بوجھ دینا بھی شروع کر دی، جس کی اس وقت ان لوگوں کو سخت ضرورت تھی۔ جو آدمی نماز پڑھنے نہ آتا اسے دفتری قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی کا نام دے کر وارننگ لیٹر جاری کرنے کا اہتمام بھی ہونے لگا۔ اس میں بھی نواز صاحب سب سے زیادہ پیش تھے۔ اس کے ساتھ ہی فوجیوں سے مراسم اور لاہور کی نہایت شریف فیملی، جس پر جنرل صاحب کی برکات بے پایاں تھی، کہ در دولت پر دن رات حاضری کو اپنا ایمان اور کعبہ کی زیارت کے مترادف جان لیا، اور ان نام مرادوں کے نام اور کوائف دینے لگا جو سرکاری یا غیر سرکاری سطح پر فوج یا اسلام کے خلاف بات کرتے پائے جاتے تھے۔ نواز صاحب میں ان سب خوبیوں اور اسلام کے سچے عاشق ہونے کی وجہ سے یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ حساس اداروں کی نظر سے اس کی وفاداری اوجھل رہ جاتی؟ بالآخر اس کا نام ان افراد کی فہرست میں شامل ہو گیا جنہیں بالا شبہ غیر مشروطی طور پر حکومت کے وفاداروں میں شمار کیا جا سکتا تھا۔ چنانچہ اسی شریف فیملی کی غلام گردشوں میں پھرتے نواز صاحب نے اپنی ترقی کے ایک اور زینے کی راہ دیکھ لی۔ بالآخر پنجاب کی وزارت خزانہ کی سفارش سے 1982 میں اس کی اسسٹنٹ کمشنری کے آرڈر جاری ہو گئے۔ انہیں پورے سرکاری پروٹوکول کے ساتھ جنگ شہر کی افسری کا پروانہ دے دیا گیا، جہاں دیگر کاموں کے ساتھ بعض مسالک اور ان کے عقائد کے خلاف کام کرنے والوں کے لیے آسانیاں فراہم کرنا تھیں۔ جز نمبر 53۔ 1983 کا آدھا اکتوبر گزر چکا تھا۔ پنجاب میں اکتوبر کا مہینہ موسم کی کیفیت کو اس قدر معمول پر لے آتا ہے کہ
اس وقت گرمی گرمی نہیں رہتی اور سردی ابھی تک نومبر کے پردوں میں چھپی ہوتی ہے۔ اس وقت نہ تو گرمی تھی اور نہ سردی۔ اس ٹھہرے ہوئے موسم میں اداس کر دینے والی ایسی خاموش کیفیت تھی جس کو بیان کرنے کی قدرت نہیں۔ یہ موسم بہار کا نہیں ہوتا، لیکن اس سے کہیں زیادہ طبیعت کو راس آنے والا ہوتا ہے۔ بہار ہر چیز میں ایک قسم کا ہلکا سا شور، تحرک اور چچاہٹ پیدا کر دیتی ہے، حتیٰ کہ خوشبوئیں بھی بولتی ہیں۔ اس کے برعکس اکتوبر کے درمیان سے لے کر نومبر کے ابتدائی 10 دنوں میں ہر شے خاموش، چپ اور ٹھہری ہوئی محسوس ہوتی ہے، جس میں پوری فضا پر اداس کر دینے والے غمگین سائے چھائے جاتے ہیں۔ موسم کی ان چپ چاپ سفیدیوں میں انسان بھی افسردہ ہو جاتا ہے۔ ماضی کی گونج عام حالات کی نسبت زیادہ سنائی دیتی ہے، اور آج کل یہی کیفیت ولیم کی تھی۔ وہ اوکاڑا کے مضافات اور نہری کوٹھی کے جامنوں، پھولوں اور گوگیرا کی بستیوں میں اکیلا گھومتے پھرنے کے ساتھ ماضی کے ورقوں کو پرتالتا جاتا اور ان میں لکھے افسانوں کی سطریں بغور پڑھتا، مکرر پڑھتا، 100 بار پڑھتا، بار بار پڑھتا۔ روپے اس کے پاس کم ہوتے جا رہے تھے، بلکہ اس تیزی سے کم ہو رہے تھے جیسے عمر کی منزلیں سمٹتی جا رہی تھیں۔ یوں بھی اس کی عمر 72 سال ہو چکی تھی، لیکن کمر ابھی تک جھکی نہیں تھی، جیسا کہ عام اور مقامی ہندوستانیوں کے بوڑھے ہونے پر جھک جاتی ہے۔ پاکستان کی بیوروکریسی سے اب اسے کوئی سروکار نہیں تھا۔ سیاسی حالات کیا ہیں، لوگوں کے رویے کتنے بدل چکے ہیں، یا بیرونی دنیا میں کیا ہو رہا ہے، برطانیہ، امریکہ یا دوسرے مغربی ممالک کی کیا صورت ہے۔ ولیم اس سب کچھ سے اس طرح بیگانہ ہو چکا تھا جیسے ان چیزوں کا وجود اساطیری دنیا میں ہو، جہاں صرف کہانیاں جا سکتی ہیں۔ البتہ اوکاڑا کے کیتھولک چرچ میں اتوار کے اتوار اس کی حاضری اب لازمی ہو گئی تھی۔ یہ چرچ اس کے دادا نے اپنے خرچے سے بنوایا تھا۔ جہاں یہ چرچ موجود تھا، اس کے سامنے والے بازار کا نام بھی چرچ بازار رکھ دیا گیا تھا، جو ابھی تک اسی نام سے تھا۔ یہ بازار جنوب کی طرف سے ریلوے پھاٹک نمبر 2 سے لے کر سرور سوڈا چوک کو کراس کرتا ہوا شمال میں کمپنی باغ کے جنوب مشرقی کونے تک چلا جاتا تھا۔ ولیم اس چرچ میں عبادت سے زیادہ ان لوگوں کی پرستش کے لیے جاتا تھا جن کے لیے خدا چرچ کی لال اینٹوں میں پھنسا ہوا ایک بے بس صلیب کی شکل اختیار کر چکا تھا، جو دنیا میں تو ان کالے عیسائیوں کے کچھ کام نہیں آ سکتا تھا، مگر آخرت تھی تو وہاں ان کالوں کے لیے دودھ کی سفید نہروں اور میوہ کے باغوں کی دستیابی کا ذمہ دار تھا۔ آج وہ اسی اداس کر دینے والی فضا میں اتنا بوجھل ہو چکا تھا جس میں دل کو سنبھال لینا ایرے گیرے کا کام نہیں تھا۔ ولیم کمرے سے نکل کر کوٹھی کے صحن میں آیا اور سامنے والی اسی بینچ پر بیٹھ گیا جس کو اس صحن میں لگے اب 60 برس گزر چکے تھے۔ یہ کرسی ولیم کے دن رات بیٹھنے سے اتنی چمکدار ہو گئی تھی کہ پالش کا گمان ہوتا۔ پرندے ادھر ادھر اڑے جاتے تھے، اگر کوئی چہچہا بھی رہا تھا تو اس کی چونچ ہلتی نظر آتی تھی، مگر آواز سنائی نہ دیتی۔ سامنے کا پیپل بھی بالکل خاموش اور حیرانی کی حالت میں تھا، جیسے ولیم کی تنہائی پر نوحہ کنا ہو۔ اسے آنے والے لمحوں کا پتہ چل چکا تھا۔ کبھی ایک آدھ چڑیا اس کے پاس سے اڑ کر نکل جاتی، پھر دور تک کھیتوں میں، کبھی ایک جگہ پر کبھی دوسری جگہ پھدکتی ہوئی بیٹھتی، پھر اسی طرح نظروں سے اوجھل ہو جاتی۔ ولیم کو جب کافی دیر اسی حالت میں گزر گئی تو وہ اٹھ کر دوبارہ کوٹھی میں چلا گیا اور اپنے بیڈ روم میں جا کر پرانے سامان کو ٹٹولنے لگا، جو اب زیادہ نہیں رہ گیا تھا۔ چند چیزیں تھیں جو کیتھی کے ہاتھوں سے یا تحفہ دینے سے بچ گئی تھیں۔ یہ چیزیں بازار میں قیمت تو نہیں رکھتی تھیں، لیکن ولیم کے لیے بہت زیادہ اہم تھیں۔ ان میں ولیم کے دوستوں کی کچھ تصویریں، ولیم کے بچوں کی تصویریں، اس کے ذاتی کاغذات، ملازمت کے دنوں کی فوٹوگراف، قلم، پینٹنگز، ایشلے کی شاعری کے کچھ مسودات، بے شمار کتابیں اور اسی طرح کی یادگاریں تھیں۔ چیزوں کو دیکھتے ہوئے ولیم کے ہاتھ میں ایک ایسا کاغذ لگا جو اس کی اپنی ہینڈ رائٹنگ میں تھا۔ وہ ایشلے کی ایک نظم تھی جو اسے بہت پسند تھی۔ ولیم نے اپنے ہاتھ سے اسے لکھ لیا تھا۔ نظم دیکھ کر ولیم کو ایشلے کی شدت سے یاد آنے لگی، جس کے مرنے کی اطلاع اسے 10 سال پہلے مل چکی تھی۔ وہ اس کے مرنے کی خبر سن کر اس وقت بھی بہت افسردہ ہوا تھا اور بہت دنوں تک اپنے حواس میں نہ رہا تھا۔ جب کاغذات سے وہ نظم سامنے آئی تو ولیم کی آنکھوں میں پھر آنسوؤں کا سیلاب امڑ آیا۔
وہ نظم لے کر اسی بیڈ پر لیٹ گیا اور اسے اپنے سینے پر رکھ کر آہستہ آہستہ نظم کو پڑھنے لگا اور گزری ہوئی ساعتیں یاد کر کے رونے لگا۔ نظم: کیا تم ایسی دھوپ دیکھنا چاہو گے جو چمکتی ہے جلاتی نہیں، نہ اس کی روشنی میں آنکھیں چندیاتی ہیں، نہ سفید عورتیں عرق آلود ہوتی ہیں؟ وہ دھوپ نومبر کی خاموش وادی میں ہے، نومبر کی دھوپ کو دیکھ سکتے ہو، نرم لباس کی طرح محسوس کر سکتے ہو، اس میں تلخی نہیں، موت کے نزدیک لے جانے والی اداسی ہے، اداسی کو تم چھو نہیں سکتے، نہ فریب دے سکتے ہو، نہ اس سے بھاگ سکتے ہو، یہ ہجوم میں تنہا کر دیتی ہے۔ کیا پچھلے برس کا نومبر اداس نہیں تھا؟ نومبر ہمیشہ اداس ہوتا ہے، رکا ہوا، مطمئن اور بے نیاز۔ اس کی وادی میں صبح ہوتی ہے، دوپہر سہ پہر، پھر شام آ جاتی ہے، مگر دھوپ کا مزاج نہیں بدلتا، آسمان کی طرح پروقار بزرگی والا۔ زندگی نومبر کی طرح نہیں، زندگی بدلتی ہے، متواتر بدلتی ہے۔ وہ تجھے نومبر میں نہیں رہنے دے گی، دھوپ غبار آلود ہو جائے گی، صاف نظر آنے والی چیزیں دھندلا جائیں گی، پھر سیاہ ہو جائیں گی، پھر اندھیرا کھا جائے گا اس وقت جب میں نہیں ہوں گا۔ دوست، کوشش کرنا نومبر نہ گزرے، مگر یہ وہ کوشش ہے جس کا حاصل خسارہ ہے۔ ولیم بار بار نظم پڑھتا رہا اور پرانے بیڈ کے بوسیدہ بستر پر لیٹا آنسوؤں کی بارش روکنے کی کوشش کرتا رہا۔ اسی حالت میں وہ سو گیا۔ جاری ہے۔